प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब, मुनव्वर सईद साहब, प्रोफेसर एजाज फारूकी, डॉक्टर अमजद सिराज मेमन, डॉक्टर कैसर सज्जाद, मज़हर अब्बास साहब को मैं देख रहा हूँ कोने में छुपे हुए, डॉक्टर इधर बाकी सारे मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ास तौर पे स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो 3 रोज़ा ये तकरीबात हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हमारे नौजवान फ़नकार, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो अहमद शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस आर्ट्स अलुमनाई फेस्टिवल जो 3 रोज़ा है उसमें मुझे बुलाया। कल भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ सका, मैंने इस्लामाबाद जाना था। वेरी काइंड कि उन्होंने फिर अगले दिन कहा कि आप आज आ जाएं और मैंने कहा ज़रूर मैं तशरीफ़ लाऊंगा। एक बात वैसे आपको बता दूं कि पहले हंसी आ गई ना, पहले से स्माइल आ गई। जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जो 1965 की जंग का नज़ारा खींचा था बच्चों ने, और उसके बाद जो मिली नगमे और हमारे शायरों ने खून गरमाया, अहमद शाह ने आके सबको ठंडा कर दिया। फिर कहना पड़ा कि भाई तालियां बजाओ, मेरे लिए तालियां बजाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अहमद शाह साहब भी हमेशा अपनी फ़न का भरपूर मुजाहरा करते हैं और आज मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करना शॉर्ट सी तकरीर करना, तो आज पहली बार उन्होंने मेरी बात सुनी है ज़िंदगी में। आज का ये इवेंट और मेरा इधर आने का मकसद यही था कि जो अभी भारत ने एक अनप्रोवोक्ड जहारियत की थी और उसके बाद जिस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, पूरी कौम इकट्ठा हुई है। हमने 1965 की जंग में, मैं भी पैदा तो हो गया था लेकिन मुझे याद नहीं है 65 वाली जंग, 71 वाली जंग मुझे याद है। अहमद शाह को 65 वाली भी याद है, बता रहे अच्छी तरीके से। लेकिन उसमें जो जज्बा था कौम का वो सुनते थे। हम जब बड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, ऐसे किस्से सुनते थे। मुझे अभी तक याद है कि खून की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा था कि ये खून देना है, जो हमारे फ़ौजी ज़ख्मी हो रहे हैं उनके लिए। तो एक बच्चा चला गया खून देने और उनका एक वज़न था, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, कि यानी 60 किलो से ऊपर होंगे तो आप खून दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। उस ज़माने में शेर होते थे, लेकिन चले मैं आज किलो पे आ जाता हूँ। तो एक बच्चा गया जो 2-3 किलो कम था अपने वज़न से, वो पहले खड़ा करते, उसने कहा कि नहीं जी आप नहीं दे सकते। वो गया और उसने अपनी जेब में वो उतना वज़न ऐड किया और आके खून दिया। वो जज्बा 65 के बाद हमने 2025 में देखा है। शुरुआत कैसे हुई थी? 22 अप्रैल को एक टेररिस्ट एक्टिविटी होती है भारत में, और उस एक्टिविटी के अभी जो हम देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इस दफ़े जो परफॉर्म किया है ना सब ने, फ़ौज तो ऑब्वियसली फ्रंट पे थी और हमारी फ़ौज ने उनको मज़ा चखाया, उस पर भी मैं आता हूँ। मेरे पास 10 मिनट तकरीर करने के लिए। उसके साथ साथ हर फील्ड में मैं उसका जिक्र करूँगा। खैर गोइंग बैक, जो पता चला है कि जी वहाँ पे जो उनकी फोर्सेस थी या उनकी जो पुलिस थी वो तो 1 घंटे बाद पहुँची, लेकिन 10 मिनट में उन्होंने ऐलान कर दिया और वहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर थाने पे FIR भी दर्ज करा ली और उसमें ये भी कह दिया कि जी ये पाकिस्तान का काम है। और अब पता चलता है कि ये सारा एक मंसूबा था, ऐसे कोई नहीं था जाने में उनसे ऐसे हो गया। और उसके बाद उनकी जो मीडिया है और उनके जो सियासतदान हैं, उन्होंने जिस तरीके से जहर उगलना शुरू किया वो सब ने देखा।
پاکستان کا بڑا میجرڈ رسپانس تھی. ہم نے سب سے پہلے امیڈیٹلی اس انسیڈنٹ کو 22 اپریل والے کو کنڈیم کیا. بھارت نے آج تک پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے خوزدار میں جو واقعہ ہوا ہے بھارت کبھی کنڈیم نہیں کرتا. ہم نے امیڈیٹلی کنڈیم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی ہم تیار ہیں کوئی بھی اس کی انکوائری کرے اور ہم اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پوری طریقے سے. لیکن بھارت کا مقصد کچھ اور تھا. میں نے جسے بتایا چاہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, حکومت ہو, ہماری افواج ہوں, انہوں نے بڑا میجرڈ رسپانس دیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم آپ سے پوری طریقے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کسی وقت بھی کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب ہم دے سکتے ہیں اور دیں گے. 7 کو جو پہلے انہوں نے 7 کی صبح ایک ایڈونچرزم کی پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ سویلینز نے, ہماری مساجد پہ, درسگاہوں پہ انہوں نے حملے کیے. مجھے 26 یا 36 لوگ, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, ہماری 36 خیر 36 کہیں سنتا, ایک بھی ون ٹو مینی شہید ہوئے معصوم سویلینز. اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو فضائیہ تھی جنہوں نے حملہ کیا تھا, ان کے جہاز کھڑے تھے, اسی وقت امیڈیٹلی ہماری ایئر فورس نے جو ان کو جواب دیا, وہ رات میرے خیال ہے آدھا پاکستان تو جاگ رہا تھا جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ کیا ہوا ہے. اور ہاں میں سب کہیں گے ہم سب خوف زدہ تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں جائے گی بات, لیکن اسی رات 5 ان کے جہاز گرائے, جن میں 3 رافیل جن کو ان کو بہت بھروسہ تھا, اور وہ رسپانس ایسا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد میں نے کہا نا ہر شعبے کے اندر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل کیا وہ بھی اب مجھے نہیں پتہ, اور جس طریقے سے ہندوستان بھارت کر رہا تھا وہ بھی سب نے دیکھا. اور ہم نے ان کو بہت کلیئرلی کہا کہ جی یہ ہم کر چکے ہیں, پورے ایویڈنس کے ساتھ بتایا, اور اگر آپ کوئی اور ایڈونچرزم کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا اور باقاعدہ جواب ملے گا. 8 تاریخ کو خاموشی تھی یا 9 تاریخ کو خاموشی تھی. انہوں نے خیر وہ ڈرونز, اسرائیلی ڈرون پھینکنے شروع کی ہماری طرف, جو ہمیں پتہ چلا سرویلنس کے لیے پرائمریلی وہ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے تھے. اور اس کو بھی نہ صرف ہمارے فوجی لیکن ہمارے عام شہری بھی گرانے کے لیے تیار تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے امیجز جو تھے. مجھے یاد ہے 9 کو میں روزانہ ایک میٹنگ کرتا تھا, وی ہیڈ اے شارٹ میٹنگ ٹو میک شیور کہ ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے, کیسے کر رہے ہیں. تو سب نے مجھے کہا, ہماری جو سیکورٹی والے لوگ ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ, سب کے آج خاموشی ہے. تو آئی ریممبر ہے نہیں کوئی ادھر جو بیٹھے ہوئے, دس از دا لل بفور دا اسٹارم, اس لیے کہ وہ بیوقوفی کریں گے. اور ہوا یہی 10 کو جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا, 2-2:30 بجے رات کو شروع ہوا, اور پاکستان نے فیصلہ کیا, پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. فوج نے اجازت مانگی, حکومت نے اجازت دی, اور 5:15 بجے کے قریب آپریشن بنیان مرصوص
شروع ہوا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ لکھیں گے سارے, یہ سب کو پتہ بھی ہے, بٹ مجھے پتہ ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس جس جگہ کو ٹارگٹ کیا وہ جگہیں تھیں جہاں سے بھارت نے اس تازہ جو یہ انہوں نے اپنے نام جو آپریشن سندور جس کو انہوں نے نام دیا تھا, جس جس ایئر فیلڈ سے جس جس جگہ سے انہوں نے اٹیک کیا, صرف ان کو ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. نہیں تو ہمارے پاس بھی انہوں نے تو وائلڈ فائر ادھر ملیر میں آ کے گر رہا ہے ان کا ڈرون. ہم نے بڑے ٹارگٹڈ, اور ہم نے کہا کہ وی کین ڈو اے لاٹ مور, لیکن ہم آپ کو صرف سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جس جس جگہ سے آپ لوگوں نے یہ جنگ شروع کی ہم اس جگہ کو نیوٹرلائز کریں گے. اور پھر ریسٹ از ہسٹری جو ہوا ہے, اور وہ 3 گھنٹے یہ صرف جاری رہا تھا. 5:15 بجے آپریشن شروع ہوا, اور جیسے آپ سب نے سنا ہوگا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ 8:15 بجے صبح انہیں فون آیا امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا, کہ جی ہندوستان تیار ہے سیز فائر کے لیے اگر آپ تیار ہو. یعنی 3 گھنٹے لگے تھے سارے کام میں. اور اس کے بعد پھر کارروائی میں تھوڑا ٹائم لگا, اور ان کی یہ جو ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں سب سے پہلا شہید جو جنگ کا تھا وہ گھوٹکی میں ہمارا ایک لغاری تھا جس کو وہ ڈرون گرا. ایک سویلین اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے, باپ اور بیٹا, وہ ڈرون سے بیٹا شہید ہوا, باپ کو زخمی ہوا. اور اس کے بعد جو شہید ہوئے وہ بولاڑی ایئر بیس پہ, اور یہ آفٹر دے ہیڈ سیڈ کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں, اس کے بعد بھی. اور پاکستان نے جب وہ سیز فائر کی بات شروع ہوئی تو کوئی ایگریشن نہیں اس کے بعد دکھائی. یہ انہوں نے بعد میں ظاہر پہ کہ خیر اس کا حساب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو ان سے لیں گے. تو یہ تھا. میں وہ ایک لائٹ آف وین میں 1-2 جگہ اور بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہزاروں سالوں سے لڑ رہے ہیں, اور یہ خود ہی آپس میں طے کر لیں گے, ہم میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ اچانک بیچ میں کیوں آئے مجھے تو اب پتہ نہیں, وہ ورلڈ پالیٹکس اور ملٹری جو بھی تھا ایشو. میری سمجھ یہ آتی ہے کہ جب بھارت نے سب سے پہلے وہ فرینچ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ رافیل تھے ان کو گرا کے, فرانس والوں کو بہت ہی احترام سے, میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن جو ان کو گھمنڈ تھا اس کو ختم کیا. اسرائیل جو اپنے آپ کو اور وہ سارے غازہ میں نہتے فلسطینیوں پہ حملہ کر رہا ہے, انہوں نے اپنے وہ ڈرونز دیے ان کو, جتنے دیے اتنی ان کو ختم کیا ہم نے. اچھا امریکنز نے بھی ان کو کافی اکوپمنٹ دیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بعد میں بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ایئر فورس اور نیوی کے وائس مارشل اورنگزیب اور ریئر ایڈمرل رب نواز انہوں نے جو دیا تھا, انہوں نے بتایا کہ جو ان کا ایک P-10 جو سرویلنس والا ہے, کہ میں آپ کو وہ ہوا ایسے تھا کہ جب یہ 10 تاریخ کو بہت چل رہا تھا تو ایک اسکیئر آیا کہ جی کراچی پورٹ کو ہٹ کر رہے ہیں, اور میں نے نیوی والوں سے پتہ کیا کہ جی یہ ٹی وی بتا رہا ہے کہ وہ قریب ہیں پورٹس کے, ان کے جہاز یا کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ پچھلے 7-8 دن سے ان کا یہ P-10 جو طیارہ اور ان کا ایک 2-3 شپ یہ آوارہ گردی کر رہے ہیں سمندر میں, یہ ہمارے نشانے پہ ہیں, اگر انہوں نے کچھ بھی ایگریشن دکھائے تو وی ول ٹیک کیئر آف دیم. یہ مجھے 10 تاریخ کو نیوی نے بتایا تھا. تو
امریکہ نے یہ سمجھا ہوگا کہ بھائی وہ دونوں ملک تو گئے کام سے. رشیا بھی, روس کا بھی انہوں نے یہ حال کیا, ان کا S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ تباہ کرا دیا. تو پھر یہ جو امریکن اکوپمنٹ ہے اس کی بھی مٹی پلیت ہوگی, اس سے پہلے ان کو بس کرا دو بھائی. یہ کچھ گھنٹوں کی کہانی تھی, اور اس میں سب سے پہلے تو سب کو فرض ہے اللہ تعالیٰ کا شکر, جس طریقے سے رب نے ہمیں محفوظ رکھا, سب سے پہلے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. پاکستانی افواج جنہوں نے جس بہادری سے چاہے وہ ہماری بری فوج ہو, بحری فوج ہو, یا سب سے زیادہ ہماری جو ہوائی فوج ہے, انہوں نے جس طریقے سے دشمن کو مزہ چکھایا وہ بھی سب نے دیکھا. پوری قوم متحد رہی, چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ. اور میں ایک چیز, ٹو بی اگین آن دا لائٹر سائڈ, کچھ میڈیا کے دوست مظہر صاحب خاص طور پہ بیٹھے ہیں, کہ یہی جذبہ اگر ہر وقت رہے تو دیکھیں ہم پتہ نہیں کہاں پہنچتے. انفارچونیٹلی ہم صرف جب ہمارے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو اکٹھے ہوتے, نہیں تو سب ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جو مذاق کر رہے تھے, ایک تو سوشل میڈیا نے بھی جو کام کیا, مجھے ایک بڑا پسند آیا تھا, وہ جو سوشل میڈیا والا, وہ کہتا ہے بھائی ہندوستان سے کہو ہمارے پاس تم سے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے, بھارت سے کہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم 4 صوبے ہیں, سندھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے لڑ رہا ہے, بلوچستان جو پنجاب سے لڑ رہا ہے, تو ہم آپس میں لڑے, تمہارے سے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یار یہ آپس میں لڑنا ختم کریں. ہمارے دشمن بہت ہیں, اور پہلی بار کافی سالوں بعد جب پوری قوم اکٹھی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کچھ گھنٹے بھی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب اسی طریقے سے متحد رہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس فتح میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا ہے, اور پوری قوم نے, میڈیا, پولیٹیشنز, آپ کے یوتھ خاص طور پہ, جو ہماری یوتھ تھی, جنہوں نے, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید بہت پیچھے ہیں بھارت سے, لیکن کچھ گھنٹوں میں انہوں نے بھی بتا دیا, وہ جو سوشل میڈیا پہ کام چل رہا تھا, وہ ہم باقی جنگ تو پہلے ہی جیت چکے تھے ہر طریقے سے. اور جب سب متحد تھے, اکٹھے تھے, تب ہماری افواج نے بھی کہا کہ یہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. اور مجھے اس چیز میں یاد آتا ہے, میں نے ابھی پچھلے, ہم سنتے کم ہیں, تقریر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سنی تھی, اور انہوں نے یہی کہا تھا بھارت کو اس وقت تقریر میں, اور وہ ہے میرے پاس, کہ تم سوچنا بھی نہیں جنگ کرنے, اس لیے کہ ہمارے ملک کا بچہ بچہ تم سے مقابلے کے لیے تیار ہے, ہر ایک شخص. اور یہی ہوا, اور ہمیں کامیابی ملی. تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم آپ اکٹھے ہوں, اور بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ کا اسکول آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس کا یہ 3 روزہ آرٹس المنائی فیسٹیول ہے, اس میں آپ نے ایک حصہ رکھا, ایک تو قوم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس تاریخی فتح کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے پورے قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تاریخی فتح کو. میں ایک بار پھر محمد احمد شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ میں آج مجھے بلایا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, ادھر ہماری یوتھ بھی بیٹھی ہے, ہمارے کچھ بزرگ ہیں, اس لیے کہ میں بھی اب بزرگوں میں شامل ہو گیا ہوں, سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی, اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ سرخرو ہوں گے. پاکستان زندہ باد.